बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीगर ममालिक में आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ मैं डिलेड हो गया हूं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। मैं इंशाल्लाह अगले दो चंद दिनों में सारे पढ़ लूँगा। बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साइफ़र रिलीज़ हो गया, पूरा टेक्स्ट उसका रिलीज़ हो गया। बहुत कुछ आपने, मेरा ख्याल है सैकड़ों जगहों से आपने उसके ऊपर बहस सुनी कि मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा। उर्दू में मैंने तर्जुमा करवाया उसका, किया है, बल्कि ऑब्वियसली गूगल ट्रांसलेट से किया है, और मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा बिकॉज उसके बाद मैं अपना तजिया दूंगा कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली हर लफ्ज जो है उसके अंदर कितना मानी खेज है। और ये मैं जो असद साहब है, इनकी तो खैर मैं प्रोफेशनलिज्म को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, आपने कितनी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का दिफा किया और कितनी जालिम तरीके से ये बाजवा ने और आसिम मुनीर ने गद्दारी करके हमारी कौम के साथ पाकिस्तान को बेच दिया। अपने वजीर आजम को के कमर में चाकू मारा और एक जीती जागती अच्छी खासी हुकूमत को तबाह किया। जनाब, ये मैं साइफर पढ़ता हूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा वरना भी लोग। साइफर पढ़ता हूँ, वो क्या फरमाती है, मैं लफ्ज ब लफ्ज पढ़ूँ। असद साहब फरमाते हैं, जी मैंने आज जनूबी और वस्ती एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के साथ इस दौरान में मुलाकात की। उनके हमरा डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लीज वेगरी भी थी। डीसीएम, डिप्टी शार्जी मिशन, जिसको कहते हैं डी डिफेंस अटैची, फौज का जो ब्रिगेडियर होता है, बुकवरी करता है सारे के, वाजिब को उसने सारे काम किए होंगे। और काउंसलर कासिम मेरे साथ शामिल थे। शुरू में डॉन ने यूक्रेन के बुरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला दिया और कहा कि यहाँ और यूरोप के लोग इस बात पर काफी परेशान हैं कि अगर ऐसा कोई मौक़िफ़ मुमकिन भी हो तो पाकिस्तान यूक्रेन पर इस कदर जारियाना तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। ये हमारे लिए इतना गैर जानिबदार मौक़िफ़ नहीं लगता। मतलब कह रहे हैं आप गैर जानिबदार नहीं हैं। बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मैंने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से बात की, कि उन्होंने कहा कि वाज़ेह लगता है कि ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की, जो उनकी है, अमेरिका की। उन्होंने जारी रखा कि उनका ख्याल था कि ये इस्लामाबाद के मौजूदा सियासी ड्रामों से जुड़ा हुआ है। अब इमेजिन कर रही है, पाकिस्तान के जो हालात है उसके मुतालिक मौजूदा सियासी ड्रामों से जुड़ा हुआ है, जिसकी उन्हें, मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़रूरत है। और वो हमारे अवामी चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं देखें जी कितना जबरदस्त पाकिस्तान का अवामी लीडर हूं। मैंने जवाब दिया, बैरिस्टर असद कहते हैं, मैंने जवाब दिया कि ये सूरत हाल का दुरुस्त मुताला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान का मौकफ शदीद इंटर बहुत इंटेंस, शदीद उस तरीके से इंटेंस इंटर एजेंसी मुशावरात का नतीजा है। मतलब कि फौजियों के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ इमरान ने अपने जो मुशावरत, पाकिस्तान ने कभी भी अवामी सतह पर सिफारतकारी का सहारा नहीं लिया। एक सियासी रैली के दौरान वजीर आजम के रिमार्क्स इस्लामाबाद में यूरोपीय सफीरों के अवामी खत के रद्द अमल में था। ये बहुत जरूरी है। वो जो ईयू के एम्बेसडर्स ने खुला खत लिख दिया था, उसके रद्द अमल में था, जो सिफारती आदाब और प्रोटोकॉल के खिलाफ था। ये एम्बेसडर असद कितनी जबरदस्त बात है। कोई भी सियासी रहनुमा कहता है जी, कोई एम्बेसडर असद कह रहे डोनाल्ड लू को, कोई भी सियासी रहनुमा, चाहे वो पाकिस्तानी या अमरीकी हो, ऐसी सूरत हाल में अवामी जवाब देने पर मजबूर। अगर आपने अवामी जवाब दिया, इमरान खान को भी हक था देने का। मैंने डॉन से पूछा कि क्या अमेरिका के सख्त रद्द अमल की वजह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग में पाकिस्तान की अदम शिरकत थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर नफी में जवाब दिया और कहा कि ये वजीर आजम के दौरे मॉस्को की वजह से है। ये हमारी एब्सटेंशन से नहीं है, जो हमने यूक्रेन के खिलाफ, जो रशिया के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में थी उसके खिलाफ नहीं। हमने किया है कि ये मॉस्को क्यों गया इमरान खान। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अगर वजीर आजम के खिलाफ अब जनाब वो साइफर का असल जो मतन है ना, जिसके ऊपर ये सारा तूफान उठा हुआ है, और हमें पता चल गया कि बाजवा और आसिम ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके, इस फौज की ताकत को इस्तेमाल करके अपनी माँ पाकिस्तान को कैसे बेचा अमरीकनों को। ये है जी, ये सुने जी। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अगर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कामयाब हुआ तो वॉशिंगटन में सबको माफ कर दिया जाएगा। ये एग्जैक्टली उनके लफ्ज हैं, क्योंकि दौरा रूस के वजीर आजम के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि बसूरत दीगर अगर नहीं हुआ, मुझे लगता है कि आगे बड़े मुश्किलात होंगे।
پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہرے اور کہا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یورپ اسے کیسے دیکھے گا، مطلب یہ جو پاکستان ایک رویہ اختیار کیا ہے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا جیسے مطلب کہ جیسا امریکہ کیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ایمانداری سے بات کہ جی آنےسٹلی، آئی آنےسٹلی جو کہتے ہیں نا یار، میں آنےسٹلی کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی تنہائی یورپ اور امریکہ میں اور بڑھتی جائے گی کہ اب ہمارا وزیر اعظم جو ہے امریکہ سے بھی تنہا آئسولیٹ ہو جائے گا اور یورپ سے بھی آئسولیٹ ہو جائے گا۔ اب یہ اس کو بتا رہے کہ دیکھو اس کے کیا نتائج نکلیں گے تمہارے لیے، دھمکا رہا ہے ایک قسم کا انڈائریکٹلی۔ ڈال نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ ماسکو بیجنگ اولمپکس کے درمیان پلان کیا گیا۔ یہ بہت ضروری ہے اس کو کھولنے کا۔ یہ انہوں نے کیسے اسیس کیا کہ اس کا یہ جو اسیسمنٹ ہے نا، اس کا مطلب ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی، یہ اس کو انفارمیشن کس نے فیڈ کی؟ میں آپ کو تقریباً 100% اسیسمنٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انفارمیشن ان کو فیڈ گئی ہے باجوہ نے۔ باجوہ نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ دورہ جو ہے نا روس کا، یہ عمران نے پلان کیا ہے، اس لیے اتنے وسوخ سے ڈونلڈ ڈو کہتا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ ماسکو بیجنگ اولمپکس کے دوران پلان۔ آپ سوچیں، آپ کا آرمی چیف آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے وزیر اعظم کے خلاف کی اندر کی باتیں، ہوا ہو یا نہ ہوا میں اس کی بات ہی نہیں کرتا، وہ آگے ارچہ جواب دیتا ہے۔ آپ کا آرمی چیف جا کے آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف مخبری کر رہے ہیں امریکنوں کے ساتھ، یہ اور کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سوائے آرمی چیف کے۔ پلان کیا گیا اور وزیر اعظم کی جانب سے پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی، اور پھر یہ خیال آیا کہ وہ ماسکو جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی یہ پورا۔ اب جناب ارشد کیا کہتے ہیں، میں نے ڈان کو بتایا کہ مکمل طور پر غلط معلومات پر مبنی اور غلط تاثر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کو کئی انفارمیشن آئی ہے اس کمبخت ڈاکو لٹیرے غدار باجوے سے اور اس کا جو چوہا ہے عاصم منیر اس سے۔ ماسکو کا دورہ کم از کم چند سالوں کے کام سے کیا گیا تھا، اور یہ سوچے سمجھے ادارے جو ہمارے ادارے ہیں جاتی عمل کا نتیجہ ہے، ادارہ جاتی عمل کا، ہم سب مل بیٹھ کے ہم نے کولیکٹیولی یہ فیصلہ کیا۔ میں نے اس بات پر زور دیا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے یوکرین پر روسی حملہ شروع نہیں ہوا تھا، اور اب بھی ہم پرامن حل کے امید کرتے تھے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اس وقت ماسکو کا سفر کر رہے تھے، او بھائی ہمارا وزیر اعظم جا رہا تھا تو ماسکو کے بھی جا رہے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب سنیں۔ ڈونلڈ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، بیچ میں بول پڑا، میں بول رہا تھا انٹرپٹ کر گیا، کہا کہ یہ دورے خاص طور پر یوکرین کے تعطل کو حل کے لیے کیے جا رہے تھے، جبکہ آپ کے وزیر اعظم کا دورہ، ڈان نے کہا یہ دورے خاص طور پر یوکرین کے تعطل کے حل کے لیے تھے، جبکہ آپ کے وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کی بنا پر تھا۔ مطلب سوچیں، اب خود کہہ رہے کہ آپ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں؟ مطلب ہم مجرم ہیں کہ ہم کسی سے جا کے تجارتی تعلقات نہ کر سکیں، اور آپ کا جو بندہ جو مرضی جائے جو مرضی کرے جس سے میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف، پھر یہ امبیسڈر اسد کہتے ہیں، میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف ان کی اٹینشن دلوائی کہ وزیر اعظم ماسکو میں رہتے ہوئے صورتحال پر واضح طور پر پشیمان تھے، اور انہوں نے سفارتکاری کے کام کرنے کی امید ظاہر کی، اور عمران نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتوں سے حل ہو، جنگ سے کبھی کوئی نہیں جیتا۔ اس کا لفظ تھے کہ بہت آسان ہوتا ہے جنگ شروع کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو بند کرنا۔ میں نے زور دیا کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ تناظر میں تھا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمٹ کر چکا ہے پہلے، اور اسے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کی تعزیت یا توسیع کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں حیران ہوں اس ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ ہاں، پہلے کہتا ہے ہم نے تو یہ اقتصادی کے لیے، اور اب وہ کہہ رہے کہ اس سے ہم جی یوکرین کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کے حملے پہ۔ میں نے کہا کہ ہمارا موقف ہر طرف سے رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھنے کی ہماری خواہش پر منحصر ہے۔ ہم ہر طرف سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ہمارے ترجمان نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں، طاقت کا عدم استعمال یا استعمال
کہ خطرے سے ریاستوں کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کا بہر القاہل تفصیل کے لیے ہماری وابستگی کا اظہار. ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی کوئی فورس انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی استعمال نہیں کی جائے جس سے کسی بھی ملک کی جو ہے آزادی ہے اس پر حرف آئے. یہ اس نے کہا. پھر میں نے ڈان کو کہا، میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان پریشان ہے کہ افغانستان کے تنازع میں یوکرین کا بحران کیسے انفولڈ ہوگا. اس تنازع کی طویل مدتی اثرات کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے. افغانستان کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے. ہماری ترجیح افغانستان میں امن و استحکام تھی، جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر تھی. یہ تو بہت ضروری تھا ہمارے لیے. روس بڑا پلیئر تھا، چائنا بڑا پلیئر تھا، ایران بڑا پلیئر تھا، ہم بڑے پلیئر تھے، افغانستان خود بڑا پلیئر تھا، سب کے ساتھ تھا. اس نقطہ نظر سے بھی مواصلات کے مطلب کمیونیکیشن کے ذرائع کھلا رکھنا ضروری ہے. یار کیا مسٹر اسد کیا بندہ ہے، واٹ اے جینیس. اور اس ڈکن کو دیکھیں، ڈپٹی انڈر سیکرٹری ہے، بڑا سینئر آدمی ہے، ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کا. اس کی باتیں سنیں، ہمارے امبیسڈر صاحب کی سنیں. یہ عنصر یوکرین کے بحران پر ہمارے موقف کو بھی ڈکٹیٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ ہے جنگ سے اثرات کیا ہوتے ہیں، تباہی بربادی کیا آتی ہے. ہم 25-30 سال مطلب پتہ نہیں، یہ کہا تو نہیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے لاکھ بندہ ہمارا مارا گیا، تباہی بربادی آ گئی پاکستان میں. ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیجنگ میں آئندہ توسیعی ٹرائیکا جو ایک سہ افریقی میٹنگ کی کال کی گئی تھی افغانستان کے حوالے سے میرے حوالے سے ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی تک اس بات پر بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکہ اس توسیعی مطلب ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا سہ افریقی میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے یا روس کے نمائندوں کے ساتھ افغانستان کے بارے میں آئندہ اس میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے کیونکہ امریکہ کی توجہ درست ہے. اب روس کے ساتھ صرف یوکرین پر بات چیت کرنی. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو سہ افریقی میٹنگ ہے نا، جس کے اندر آنا ہے چائنا، اپنا رشیا اور امریکہ، اس پر ہم جائیں کہ نہ جائیں افغانستان پہ، اس لیے کہ ہم اور کسی میٹنگ میں امریکہ روس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے سوائے یوکرین پہ. تو اس کے اوپر مٹی پاؤ بیسکلی. میں نے جواب دیا کہ یہ بالکل وہی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا. ہمیں یہی ڈر تھا کہ آپ یہی کریں گے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین کا بحران افغانستان سے توجہ ہٹائے اور لیکن یہی ہوا. ڈان اس پر چپ رہا، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. میں نے ڈان سے کہا کہ ان کی طرح میں بھی اپنے نقطہ نظر کو واضح انداز میں بیان کروں گا. کہتے ہیں میں نے کہا ڈان صاحب جیسے آپ نے کیا میں نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے دوران ہم امریکی قیادت کی طرف سے اپنی قیادت کے ساتھ مشغول ہونے میں مسلسل ہچکچاہٹ محسوس کریں. آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، رابطہ نہیں کرنا چاہتے. اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ حیثیت یہ عاصم، یہ باجوہ، یہ کیانی، یہ زرداری، یہ شریفے، انہوں نے لا کے ہمیں ادھر کھڑا کر دیا. یہ فوج سنے کہ تمہارے آرمی چیفوں نے ہمیں کس طرح بیچا ہے. جو تم کہتے ہو فوج کو، یہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے. یہ دیکھو تمہارے آرمی چیف نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، شرم آنی چاہیے. اس دن جو تم لوگوں نے اوتھ لیا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں، شرم آنی چاہیے. تو تم نے کہا تھا ہم اس ملک کا دفاع کریں گے. لعنت ہو تم جیسوں پہ، اور جن لوگوں نے تمہاری پرورش کیا اور جن لوگوں نے تمہیں ٹرین کیا کہ تم اتنے بے ضمیر، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، کسی قسم کی تم لوگوں میں کوئی حب الوطنی نہیں ہے. تم غدار ہو سارے کے سارے. چلے جی آگے چلتا ہوں. معمولی سمجھا. ایک احساس یہ بھی تھا کہ جب کہ امریکہ کو ان تمام معاملات اور پاکستان کی حمایت کی توقع تھی، وہ کہہ رہے ہیں، اسد کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سے توقع تھی کہ ہم آپ کے معاملات میں آپ کی مدد کریں جو امریکہ کے لیے اہم تھی، لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ہم آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے جو انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ چلیں، لیکن آپ ہمارے جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے جواب ہی نہیں دیتے، نہیں دیا. اور ہمیں پاکستان کے لیے اور ہمیں
اور ہمیں پاکستان کے لیے تشویشناک مسائل، خاص طور پر کشمیر پر زیادہ امریکی حمایت نہیں نظر آئی، اور بلکہ آپ نے ہمارے اپنے مسائل ہیں ان پر آپ نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے تاثر کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر رابطے کے کام کرنے والے چینلز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ٹاپ لیول پہ ہونا چاہیے تھا، یہ صدر ٹو پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا، فارن منسٹر ٹو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ بتا رہا ہے ان کو، اس کو سکھا رہا ہے کم بخت ڈونلڈ لو کو کہ سفارتکاری کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اگر یوکرین کے بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا عام تھا تو امریکہ نے ماسکو کے دورے سے پہلے اور اقوام متحدہ کی ووٹنگ کے وقت بھی ہمارے ساتھ اعلیٰ قیادت کی سطح پر بات کیوں نہیں کی؟ ایک ڈیپٹی چیف ڈی مشن ڈی سی ایم چھوٹا اہلکار کے محکمہ خارجات کے سطح پر آپ نے یہ اٹھایا تھا، کہاں کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں جی پھر پاکستان نے اعلیٰ سطح کی مسلسل انگیجمنٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور اس وجہ سے وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی نے یوکرین کے بحران پر پاکستان کے موقف اور نقطہ نظر کو ذاتی طور پر بیان کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری بلنکن سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ کال آج تک نہیں ہو سکی۔ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، فون کرنا چاہ رہے ہیں، تو لوور لیول پر آپ ایک کلرک کے حوالے سے ہم سے یہ اٹھاتے ہیں، نہ آپ وزیر اعظم کے لیول پر اٹھاتے ہیں، نہ آپ سیکرٹری آف اسٹیٹ پہ اٹھاتے ہیں۔ ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں سوچ یہ تھی کہ پاکستان نے موجودہ سیاسی انتشار کے پیش نظر اس طرح کی مصروفیات کی مناسب وقت نہیں ہے۔ مطلب کہ یہ ڈڈو چارجر، یہ بلو رانی، یہ خنزیر قسم کے لوگ، ان کو تم جاؤ تو ان کو تم فوراً مل لو، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو آکسفورڈ میں اپنی مردانگی کے بیسس پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ خیر وہ اللہ جیسے بنائے جس کو بنائے، میں اس پہ نہیں کہتا۔ تو ایک وہ ٹرانسجینڈر کے کوٹے پہ اس کو ایڈمیشن ملی، اس کو تو مل گئے، اور پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو نہیں ملے۔ کیوں؟ تمہیں وہ لیڈر نہیں چاہیے تھا۔ اور جب پاکستان نہیں ہے اور پاکستان کے سیاسی حالات ٹھیک ہونے تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں نے اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ یوکرین کے بحران جیسی پیچیدہ صورتحال میں ممالک کو فریقوں کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور بھائی یہ تمہاری جنگ ہے، اس کی ہے، ہم سے کیوں تم زبردستی فریق چوز کرنے کے؟ ہم نے کہا ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، اور سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ رابطے کی ضرورت پر زور دیا کہ بھائی یہ پولیٹیکل لیول پر ہمیں رابطے کرنے چاہیے۔ ڈان نے جواب کیا آپ نے اپنا موقف واضح طور پر بتا دیا ہے، پہنچا دیا، اور میں اسے اپنی قیادت تک واپس لے جاؤں گا۔ یہ ہے جی۔ میں نے کہتے جی آخر میں کنکلوڈ کرتے پھر میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے یوکرین کے بحران پر ان کی بھارتی موقف کے دفاع کو حال ہی میں امریکہ بھارتی تعلقات پر سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے سماعت کے دوران دیکھا کہ آپ نے جو آپ کے اور انڈیا کے تعلقات ہے، جس آپ نے موقف اختیار کیا کہ انڈیا نے بھی یوکرین کے اوپر جو موقف تھا اس کے اوپر کیا، ایسا لگتا تھا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیار کا اطلاق کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، ڈان نے جواب دیا کہ ہندوستان میں کی عدم شرکت، انہوں نے بھی ایبسٹین کیا جس طرح ہم نے کیا تھا۔ پاکستان نے جو ووٹ تھا روس کے خلاف یوکرین کی فیور میں، کہ امریکہ قانون سازوں کو شدید جذبات واضح کیے اس سماعت میں جو ان کی سینٹ کی کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ ان کا جی انہوں نے بڑے شدید جذبات کا اظہار کیا کہ مطلب نہیں جی نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی دورے معیار نہیں۔ میں نے کہا کہ سماعت سے معلوم ہوتا تھا کہ امریکہ کو بھارت سے پاکستان سے زیادہ توقعات ہیں، لیکن وہ پاکستان کے موقف کے بارے میں زیادہ فکر مند دکھائی دیتے تھے۔ پھر سے پڑھتا ہوں ذرا سنیں۔ میں نے کہا کہ سماعت، وہ جو سینٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور سوال جواب ہو رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کو بھارت سے پاکستان سے زیادہ، ہم سے زیادہ توقعات تھی بھارت سے، لیکن وہ پاکستان کے موقف کے بارے میں زیادہ فکر مند دکھائی دی۔ یار مطلب ہمارے موقف سے زیادہ فکر مند، ہمارے سے توقعات بھی زیادہ، اور ہندوستان کو کچھ نہیں تم نے کہا۔ واہ واہ۔ پھر کہتا ہے ڈان نے ٹال مٹول کیا اور جواب دیا کہ واشنگٹن امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو چین کی جو اینک ہے نا اس سے دیکھتا ہے، ایکچولی وہ پاکستان کو بھی اسی سے دیکھتا ہے۔ اس کا ہے کہ میرا
دشمن چین ہے، چین کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ وہ ہوگا ہندوستان۔ پاکستان چین کا دوست ہے، پاکستان ہمارا دشمن ہے، پاکستان کو یا نیست و نابود ختم کر دو اور ہندوستان کے انڈر لے آؤ۔ یہ ہے جی میرا اسیسمنٹ۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب کہ انہوں نے مزید کہا کہ جب کہ بھارت کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، جبکہ ان کے جبکہ بھارت سے قریبی تعلقات ہیں روس کے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب تمام ہندوستانی طلبہ یوکرین سے باہر آ جائیں گے، کہتے ہیں جی ہندوستان ذرا مجبور ہے، چپ ہے، جب ان کے یوکرین سے طلبہ نکل جائیں گے تو حقیقت میں ہندوستانی کی پالیسی میں تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ یہ ڈونلڈ رو اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ امریکہ یہ انڈیا جو یہ دوغلی پالیسی منافقت کر رہا ہے، ایسے ایسے دکھا رہے روس کے سامنے، یہ جیسے اس کی یوکرین سے بندے نکل آئیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے دورے روس کا مسئلہ ہمارے دو طرفہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ڈان نے جواب کیا، میں بحث کروں گا، آئی ول آرگیو، میں آپ سے بحث یہ کروں گا کہ اس نے ہمارے نقطہ نظر تعلقات میں پہلے سے بھی زیادہ خرابی پیدا کر دیا، ڈینٹ لگا دیا ہے۔ آئیے چند دن انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں یار، اس ڈونلڈ رو کو سب پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے اور یہ عمران کی حکومت جانے والی، تو اس کو کہتا ہے، مطلب سوچیں، اسد کو کہتا ہے آئیے چند دن انتظار کرتے ہیں کہ سیاسی حالات بدلنے ہیں یا نہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس معاملے پر ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوگا اور ڈینٹ بہت جلد دور ہو جائے گا۔ مطلب اس کو پتا تھا کہ یہ حکومت چلی جائے گی، باجوہ نے گارنٹی دے چکا تھا، پاکستان کو بیچ چکا تھا۔ افواج پاکستان جو ایک ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، باجوہ کی طرح دم اپنی اندر گھسا کے چپ بیٹھا ہوا تھا کہ باجوہ بیچ دے ان کی ماؤں کو۔ اصل میں دل چاہتا ہے کہ اپنی ماؤں کو یہ بکتے دیکھیں بازار میں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہی ہو، کہ ان کو پتہ چلے کہ جب ماں بکتی ہے تو کیا بے غیرتی اور بے شرمی ہوتی ہے۔ اینیوے، ہمارا اختلاف نہیں ہوگا، ڈینٹ بہت جلدی دور، مطلب کہ یہ ہو جائے گا، پھر بات کر بصورت دیگر ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے۔ لیکن اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہوتا اور عمران طاقت میں رہتا ہے، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مشرف کو تو دھمکی دی تھی کہ تم اسٹون ایج تک بومب کرو گے، اس لیے یہ ڈکن ڈیری کہتا ہے، آپ لوگوں کو سر پتہ نہیں ہے، یہ دس از اے بگر گیم ایٹ پلے۔ یہ ڈیری کا ڈکن ہے واقعی۔ یہ کہتا ہے، مجھے تو کسی نے بتایا کہ ان کا جو پیچھے سے خاندان ہے، یہ ان کا تعلق حجاموں کے خاندان سے، جس کے متعلق میں تھوڑی دیر بعد میں بات کروں گا، اور کہتے ہیں جی یہ بھاگ کے آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جب حجام آتے ہیں بیچارے، ان کے اوپر بہت تہمت ہوتی ہے کہ یہ کمی کمار ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تو وہ یہ شہروں میں جا کے امام مسجد بن جاتے ہیں اور پھر سید بن جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا سر یہ ان کا پیچھے کا یہ ہے اصل میں سلسلہ، وہ میں پھر ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر ختم ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے افغانستان اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دین امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، ہماری گفتگو اس حصے پر ایک الگ مواصلات میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب یہ ہے جی، یہ سارا جو ہے نا نچوڑ ہے امبیسڈر اسد کو، اس آدمی کو نشانی ادب دینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے جی اس کا اسیسمنٹ ہے کہ ڈان وائٹ ہاؤس کی واضح منظوری کے بغیر اتنی مضبوط ڈیمارچ نہیں دے سکتا تھا جس کا اس نے بار بار حوالہ دیا۔ امبیسڈر اسد کہہ رہا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بغیر یہ مجھے اس قسم کی دھمکیاں اور ڈیمارچ ہوتا ہے دھمکی، تو انہیں یہ کیا تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، یہ وائٹ ہاؤس کے منظوری کے بغیر نہیں۔ اس کا مطلب ہے بائیڈن، بلنکن، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، باجوہ کہتا ہے تو آتے رہتے ہیں جی، باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک ہمارے پرانے آرمی چیف کے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے جب ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ تو لنچن میٹنگ تھی، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں ایسے لوگوں پہ۔ اینیوے، دوسری بات کرتا ہے جی، واضح طور پر ڈان نے پاکستان کی داخلی سیاسی عمل پر آؤٹ آف ٹرن بات کی ہے۔ اب وہ ڈونلڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ امریکن حکومت نے آؤٹ آف ٹرن بات کی ہے، اس لیے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ حکومت امریکن وائٹ ہاؤس کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اس کا مطلب ہے، اور ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام آباد میں
جو امریکہ کا شاشڈی افیئر ہے CDA، اس وقت امبیسڈر نہیں آیا تھا، انہوں نے کو ہمیں ایک مناسب ڈیمارش دینا چاہیے۔ سر یہ ہے ہمارا 25 منٹ نے پڑھا، معافی چاہتا ہوں لیکن تھوڑا تجزیہ بھی تھا۔ تو سر ایک تو کلیئر ہو گئی بات کہ امریکہ پاکستان کو روس سے علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے، چائنا سے علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے، اور عمران کو نکالنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے استعمال کس کو کیا؟ ان کا پٹھو، ان کا غدار فوج کا آرمی چیف باجوہ، اور آج کا غدار آرمی چیف عاصم۔ مجھے کسی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ آپ نے غدار کسی نے کہنا، کہ میں تو جی اپنے ویلاگ میں کہوں گا، ان کے ساتھ انٹرویو میں نہیں کہوں گا۔ میری نظر میں خدا کی قسم، اللہ حاضر و ناظر جان کے میں کہتا ہوں، میرا دل، میرا خون، میرا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ باجوہ غدار ہے اور عاصم غدار ہے، اور فوج کے جتنے وہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سارے غدار ہیں، اور سارے آرٹیکل سے اس کے مستحق ہے، اور ساروں کو لٹکانا چاہیے۔ یہ انہوں نے فوج نے ایوب کے زمانے سے استعمال کیا جی۔ میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کون سے فوجی جرنیل بکے ہوئے نہیں تھے، میرے نظر میں شاید آصف نواز صاحب نہ بکے ہوں اور کاکڑ صاحب نہ بکے ہوں، باقی سب بکے ہوئے تھے۔ کیانی صاحب اگر اس طرح، کیانی صاحب ٹریٹر نہیں تھے لیکن بکے ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ کو اجازت دے دی جو مرضی کرے، 400 450 ڈرون اٹیک ہو، کچھ نہیں کیا۔ زرداری کو کیا، ذرا انہوں نے چوں چاں کی جب کیانی صاحب نے جا کے اپنی پریزنٹیشن دی، ان کو انہیں سلالہ پہ اٹیک کرنے کا، چپ کر جاؤ، تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، چپ ہو گئے۔ راہیل ایک بالکل حوالدار ٹائپ افسر تھا، وہ تو کپتانی میں کیپٹن ٹو میجر ایگزام میں چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ ان کی یونٹ کا اپنا 6FF کا اپنا افسر تھا کرنل قاضی، جس نے اس کو بچا لیا، ورنہ اس کا کورٹ مارشل ہوتا۔ اس کو مشرف لے آیا اوپر تک، اس کے بعد یہ آگے آرمی چیف بن گیا۔ میں نے جنرل کیانی سے پوچھا، آپ نے اس آدمی کو کیوں لیفٹنٹ جنرل بنایا؟ وہ کہتا ہے غلطی ہوگی۔ anyway، پھر جناب آگے آ جائیں جی۔ تو میرے نظر میں باجوہ عاصم غدار ہیں، اور اسی طرح ایوب کی طرح، ایوب نے بھی سوچتے سمجھتے ہوئے پاکستان کو بیچا تھا امریکہ کو۔ آرٹیکل 6 ہے ان کے لیے جی، اور ہائے 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 ہائے، اب سوال ہے کہ آرمی کو اس جنجل سے، پاکستان کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا، اس کو کس طرح ہٹایا جائے، اس کا کنٹرول کس طرح؟ دیکھیں جی، چند طریقے، یا تو آپ آمنے سامنے بندوق، گولیاں، گرینیڈ، راکٹ لانچر لے کے فوج کے ساتھ لڑ پڑے، اسٹیٹ کے ساتھ لڑ پڑے۔ یہ انقلاب بھی ہو سکتا ہے، یہ بغاوت بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا اینڈ کیا ہو۔ اگر آپ جیت گئے تو آپ انقلابی ہو گئے، آپ ہار گئے تو بغاوت ہو گئی۔ یہ عاصم ڈھکن نے خود بھی کہا ابھی چند دن پہلے۔ سخت کام ہے، اس کا ہمیں نتیجہ نہیں پڑتا، فوج ٹوٹ جائے گی، ادارے ٹوٹ جائیں گے، خانہ جنگی ہو جائے گی، پاکستان راکھ میں ہو جائے گا، ٹکڑ میں ہو جائے گا، جو کہ امریکہ، ہندوستان اور اسرائیل چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کسی قسم کی خانہ جنگی ہو جائے، اور یہ ٹھیک ہے جی، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا جی، میری نظر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جو سینئر ان کے لیڈر ہیں، جرنیل ہیں، وہ یہ ان کو سمجھ آ جائے، جو مجھے اور 80% عوام کو سمجھ آ گئی ہے، کہ افواج پاکستان اگر اس طرح کرے گی، ان کا لیڈر عاصم کرے گا، تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ تو اس کو روکیں، اور عاصم منیر کے ہاتھ پکڑ کے بروڑ کے اس کو گھر بھیجیں، میڈیکل لیو بھیجیں، چھٹی پہ بھیج دیں، اس کو کینیا بھیج دیں، اس کو بھیج دیں وقار کے پاس، اور پھر ادھر ہی GSU کو بتا دیں کہ یار ایک بندہ آ رہا ہے، ایک اور ہمارا ٹیررسٹ آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ GSU جو کرے وہ کرے۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے جی کہ کمیونٹی جو ہے پاکستان کا، ہر انفرا، یہ بلاک لیول سے شروع کرے، یونین کاؤنسل سے شروع کرے، وارڈ لیول سے شروع کرے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے، اور ہزاروں کی تعداد میں 500 600 کے جلوس آپ لے کے نہ نکلیں باہر، اور پرامن رہیں۔ لیکن اگر آپ پر کوئی اٹیک کرتے ہیں نا، تو آپ جوابی کاروائی کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، پھر آپ اپنی پوری طاقت سے، جو آپ کے اوپر کافر ہے، اور یہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان کو بیچا، یہ کافر ہے، یہ قبضہ ہے، ان کے خلاف پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے۔ آپ نے پرامن رہنا ہے، لیکن اگر آپ پہ اٹیک ہوتا ہے یا آپ پر تشدد کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ 50 شہروں میں سینکڑوں 400 500 لوگوں کے جلوس نکالیں، اور ہزاروں میں نکالیں، اور بڑے خاص طور پہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں،
میں دیکھتا ہوں کہ کس کا باپ اور کس کا نانا جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور آپ کے اوپر تشدد کرے. پولیس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, رینجرز کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, فوج آپ پہ فائر نہیں کرے گی, یہ جرنیل بھاگیں گے. یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے, ورنہ کچھ نہیں ہونے لگا جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے. اور یہی میرے لیے آپ کے لیے ریکویسٹ ہے, یہ اسٹیٹ نہیں ٹکر لے سکتا اگر روز سینکڑوں جلوس نکلیں پورے پاکستان میں, 500 1000 2000 کے جتوں میں نکلے, نہیں کر سکتا. آپ نکلے, آپ باہر نکلے, پرتشدد نہ ہوئے, کچھ نہ کریں, پیسفل کریں, روز آئیں روز آئیں روز آئیں. جب آپ کے اوپر حملہ ہو رہا, جس طرح ایجپشن نے پولیس والے کو اٹھا کے پھینکا نالے کے اندر, آپ بھی اٹھا کے پھینکے نالے میں اگر وہ آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس لیے آپ کو اپنے قانونی اور آئینی حق کا دفاع کرنا آپ کا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور پاکستان میں جو بیچارے حقیقی آزادی کی جنگ میں شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور جو بیچارے قید میں ہیں, ٹارچر میں, میری بہن سلطانہ گلزار کو بھی ابڈکٹ کر لیا گیا ہے, قید کر لیا گیا ہے 5 بجے ان کی بیمار ماں کے سامنے. اتنا میں حیران ہوں کہ یہ عاصم منیر کس قسم کا آدمی ہے, یہ کس قسم کی بربریت عورتوں پہ کر رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا خاندان ان لوگوں میں سے ہے جو عورتوں کو چلاتا ہے, اس لیے جو کہ جن کو پھر عورتوں کی عزت نہیں رہتی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا خاندان, یہ اس خاندان سے بلونگ کرتا ہے جو عورتوں کو ٹریفک کرتا ہے, جو رات کو ان کو چلاتا ہے, بیکاز انہی قسم کے لوگوں کو عزت نہیں ہوتی, باقی تو ہم سب کو عزت ہوتی. تو انشاءاللہ اگلی معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, الہی آمین, السلام علیکم, خدا حافظ. تب تک کے لیے اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے.